बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दादाजी इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 सितंबर साल 2020 और आज पीर का दिन। 28 सितंबर की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर बेशक बेशक। ख़बरों का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया हैं? शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया। यार ये पॉलिटिकल खबर है, हमने पॉलिटिकल खबर नहीं पढ़नी। मैं आपको इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट या इम्पैक्ट बताता हूँ। हाँ 960 पॉइंट का फटा नेगेटिव का स्टॉक मार्केट में है, 960 पॉइंट मार्केट गिर गई। यार ये 200-250 की गेम तो चल रही थी काफ़ी दिनों से, 960 इकट्ठा ही। जी 960 इकट्ठा गिर गया। और ये हफ्ते का पहला दिन है, हफ्ते के पहले दिन ट्रेडर्स ने पोजीशनें लेनी होती हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन यार शहबाज शरीफ की मोहब्बत में क्यों गिर गई यार? शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मतलब बताऊं मैं आपको क्या है? जी बताइए। अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जी गुज़िश्ता दिनों जब दौरे पर तशरीफ़ लेके गए थे तो उनको बताया गया के चीनी हुकूमत को इस अमर का बहुत रंज है, मुल्ज़म को इस अमर का बहुत रंज था। इस अमर का चीनी हुकूमत, मैं कोट एंड कोट पता चला मुझे तो मैं वही अल्फाज, चीनी हुकूमत को इस अमर का बहुत रंज है कि हमारे दोस्तों के साथ पाकिस्तान में बदतरीन सलूक किया जा रहा है। ये तो हकीकत है, ये तो सबको नज़र आ रहा है। ठीक है। नंबर 1 हमने कहा कि आप हमें हमारे सफ़ीर ने कहा कि आप हम उनसे मिल लेने दें, लेकिन आपने नहीं मिलने दिया। ठीक है। जबकि अमेरिका का सफ़ीर या कोई खुसूसी नुमाइंदा आए तो वो उनसे मिल ले जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिल लिया करता था ना, जब वो हट भी गए थे तो उनसे मिल लेते थे। सऊदी अरब का कोई नुमाइंदा आए वो उनसे मिल ले, हमें नहीं मिलने दिया गया। अच्छा, दोहरा इल्ज़ाम। नंबर 2 ठीक है। नंबर 3 हमने कहा कि हम एज ए जेस्चर इनका कोरोना का इलाज करवा देते हैं, यहाँ पे या चाइना में ले जाके आपने इनकार कर दिया। तो हम इस सूरत हाल पे बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हैं। ये तो पूरी फर्द जुर्म नहीं आयद हो गई। जी उन्हें कहा गया कि देखिए मिलने की बात को तो आप छोड़ें, वो तो कानून की गिरफ्त में हैं। उन्होंने कहा हमें कानून का पता है कितनी वो गिरफ्त में हैं और किसकी गिरफ्त में जी मैं हूँ अपने को ला रहे हूँ। ठीक है। लेकिन हमारी क़यादत जो है वो इसको बहुत, अगली बात फिर, हमारी क़यादत इसको बहुत तशवीश की निगाह से देखती है और चीनी सदर का आइंदा दौरा भी जो है वो इसी रोशनी में तय किया जाएगा। दादाजी ये तो धमकी है, सीधी सीधी है, ये तो सीधी धमकी है। धमकी नहीं अगर है। आप सफारती मामलात पे कह रहे हैं। हाँ धमकी नहीं है, दोस्तों ने अपने जो है वो मौजूदा रवैये की वजूहात बयान की। ठीक है, सीधी बात कर दी उन्होंने। डॉलर देने से इनकार नहीं किया उन्होंने, लेकिन अपनी जो तशवीश है उससे हमें आगाह किया है। जिस तरह अब्बा जी नाराज हो तो खर्चा नहीं रुकता। हाँ, लेकिन अब्बा जी नाराज रहते हैं। अब्बा जी बह के दस देने तू सीधा ही अब्बा बना वधे पायन मिसाल देते हैं ना, वधे पायन यार है तू जरा रात नूं बाहर रहना ना, कोई ठीक चंगी गल नहीं हैगी। क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? भाईजान समझाते ने ना इस तरह ही, खर्चा देंदे होया समझाते ने कि खर्चा तो रख ले, लेकिन ये जो तुम रातों को बाहर रहते हो ना ये कोई अच्छी बात और नहीं। मुझे पता चला तुम स्मोकिंग भी करते हो। जल्दी आया करो घर वापस। ठीक है, खर्चा वो दे देते। तो खर्चा उन्होंने कहा कि खर्चा बंद नहीं हो रहा, लेकिन ये हमें तशवीश है इस बात के ऊपर। बाबा शाहिद इकबाल ने की खबर काट मारी। जी बताइए। कहता है कि इन ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर जो है वो जंप नज़र आया। $2 बिलियन का। $2 बिलियन नहीं, $2 बिलियन तक हो गई हैं। ओके ठीक है, ये सितंबर की बात हो रही है ना? सितंबर की बात होती है सामईन इकराम। इसमें एक तो ये है असल खबर में दे देती हुई वीलॉग दे विच ना बहुत पहले, वह मैं दोहरा नहीं सकता। मैनू इन्नियां गालां पईयां सन उस वीलॉग ते कि रब का नाम। यार देखो ना, हर साल हमारे लोग हज पे जाते हैं।
اور جو سرکاری طور پہ زر مبادلہ ملتا ہے وہ تو لیتے ہی لیتے ہیں، لیکن غیر سرکاری طور پہ وہاں سے اپنے عزیزوں کے لیے گفٹ لانے کے لیے وہ زر مبادلہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. جی ریال لے کے جاتے ہیں. اس دفعہ حج نہیں ہوا. تو جو کرنسی ڈیلر تھے انہوں نے وہ پیسے جو تھے وہ اب استعمال میں لانے تھے. ٹھیک ہے جی. ان سے ہماری حکومت نے منت اللہ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے آپ کو ڈالر بنوا دیتے ہیں. اوکے. تو وہ پیسے جو تھے وہ پھر ابا حضور کی طرح پیچھے سے بھیجے گئے. اگلی بات نہیں کرنی. اور ادھر سے ڈالر بنا کے واپس لے آئے گئے. اسی جیت گئے. یہ رول سر مینج کیا ہے. سر مینجمنٹ ہوئی ہے نا. جی. اور وہ مینجمنٹ جاری ہے. میری اطلاع کے مطابق یہ کوئی $3.5 بلین کا فگر تھا. 2 بلین تو رپورٹ ہو گیا نا. 2 بلین تک تو رپورٹ ہو گیا نا. 1.5 بلین پچھلے سال بھی تو رپورٹ ہوا. ایسے پچھلے ہفتے بھی تو رپورٹ ہوا. پچھلے مہینے بھی تو رپورٹ. جی بالکل ہوا تھا. کی ہو گیا میں بھولنے لگے ہیں. لیکن میرا دکھ آپ سننے نہیں رہے. کی دادا جی 40,082 کی بات ہوئی تھی اسٹاک مارکیٹ کے لیول کی. 40,740 پہ وہ منڈے کو کلوز ہوئی ہے. منڈے کو آج کی بات یعنی وہ لیول ٹوٹ گیا؟ نہیں وہ لیول بہت قریب آ گیا. وہ ٹوٹا تو مارکیٹ لمبا گرے گی. نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لمبا گرے گی. نہیں آپ ایسے نہ تشویش. کتنے پوائنٹ رہ گئے؟ 700 رفلی 700 پوائنٹ رہ گئے. نہیں اس سے پہلے ہم نے عقیل بھائی سے بات کر لی. عقیل بھائی اندر تو میٹھے چاول کھانا. عقیل بھائی اندر. دادا جی آگے پھٹ گیا. عقیل بھائی سے بات کر لی ہے. عقیل بھائی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عقیل بھائی عارف حبیب اور اس طرح کے جتنے بھی پنٹرز ہیں انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ کریں گے کہ حکومت سے سنبھالی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے کہاں کریں گے وہ جگہ سانو لبن نہیں ڈی. جس طرح $250 بلین کی جی ڈی پی میں سے $600 بلین کی چوری خان صاحب نے پکڑی ہے. بالکل اسی طرح سے اتنی انویسٹمنٹ کریں گے. لیڈاں لگوا لی ہیں انہوں نے اخبار کی. اتنا بڑا شعار $50 کا 50 روپے میں اتنا بڑا شعار. تو اس طرح وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں. یہ ایک جھٹکے کی مار رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. نہیں شباشی پھڑیا گیا ہوں. یہ جھٹکا تو تب لگے گا اگر مولانا پھڑے گے تو. یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایجیٹیشن تو اس کا ترجمہ ہو رہا ہے نا. ایجیٹیشن ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. ایجیٹیشن کا آغاز ہو گیا. اور اسٹاک ہی آپ کو پتا ہے بڑے. آپ اس کا رزلٹ دیکھیے. اگر ایجیٹیشن کوئی بندہ ہونے سے روک سکتا تھا جی پی ایم ایل این کی طرف سے تو اس کا نام شہباز شریف تھا. وہ خود پکڑا گیا. وہ ہو گیا اندر. جی تو اس کا مطلب ہے کہ ایجیٹیشن کے رستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ گئی. اسٹاک مارکیٹ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. جی اسپیس پیدا ہوئی. انسرٹینٹی اور ایجیٹیشن کی تمام رکاوٹیں ہٹ گئی. سامعین کرام جمعے کے پروگرام میں اب آپ کو آواز اس لیے ٹھیک نہیں آئی کہ میں ذرا رنگ بازی کر رہا تھا پیچھے بہ کے نا تو وہ مائک کے قریب نہیں. اور آج مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے کتنے سیدھے ہو کے مائک کے سامنے بیٹھے ہوئے. وہ لوگوں نے آواز دی کہ انہوں نے گالاں کھڑیاں تھلے آ کے. کچھ دادا جی سے لڑائی کی کچھ منت کی. اب دیکھیں کتنے سیدھے ہو کے بیٹھے ہوئے. ہاں تے یار مینوں اج تو ہیڈ فون نہیں دیتا. دادا جی آپ نے سننی تو کسی کی ہوتی تھی. کیا فائدہ وہ جو سن لے رہے تھے لیول کو آڈیو لیول میں آپ ریٹر کر سو یار ہن سانو ہی جگتا ہون لگ پئی. صحیح بات ہے. ولاگ میں شروع ہوتے ہیں. اب ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں جب دادا جی ولاگ ریکارڈ کرتے ہیں تو جس طرف کو منہ ہوتا ہے جون سی بات یاد آتی ہے ادھر کو چل پڑتے ہیں. ویلاگ انج ہی ہونا چاہیے. تیاری کر کے کی ہوا میرا مطلب ہے. ایک دیکھیں وہ اچھا بھی لگتا ہے نیچرل بھی لگتا ہے. جی تحریر تھوڑی پڑھنی ہے. لیں جناب آگے چلیں. جی اب دیکھیں مصمم ارادے اور یقین سے بات اب پاسبلٹیز اور پروبیبلٹیز تک آ گئی ہے. حماد اظہر کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ معاشی حالات بہتر ہو جائیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے یار سرکار یہ بات نہیں کرتی. سرکار یہ بات نہیں کہہ سکتی. کلیئر کٹ بات کرتی ہے. جس طرح آج کل کچھ جوازیے نہیں ہیں وہ دوائیوں میں قیمتوں کے اضافے کا جواز تلاش کرتے ہیں. مثلا ایک جوازیہ کل میں ٹکر گیا پھر میں تو خونے پڑنے نے. رکے ذرا لفظ بڑا اچھا ہے. اصطلاح بہت اعلیٰ ہے. جوازیے یہ یوتھیے سے نہیں. یہ میری کاپی رائٹ ہے. ٹھیک ہے. جوازیے جو ہیں وہ بیسیکلی ڈیولپڈ فارم آف یوتھیاز. ٹھیک ہے. اب جوازیہ وہ دیکھیں جی ایک
گولی جو تھی نا وہ آنکھ کے آپریشن میں پتہ نہیں آنکھ کے علاج کے اندر استعمال ہوتی تھی اور اس کی قیمت جو تھی وہ 32 روپے تھی, 32 پیسے تھی. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا, لیکن ضروری بہت تھی. جس طرح کھانا ضروری ہے, جس طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح وہ گولی بھی ضروری تھی. میں ان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا, میں کہا ٹھیک ہو گیا. اور وہ بلیک میں ملتی تھی 50 پیسے کی. ٹھیک ہے, اور حکومت نے بڑھا کے کر دی. اب دیکھیں نا 1 روپے سے کم تو کیا چیز ہو سکتی ہے, انہوں نے 1 روپے کی کر دی. تو اس میں اتنا انکریمنٹ آپ پرسنٹیج وائز لے کے تو آپ سارے آپ نے وہ بنا دیے ہیں. میں نے کہا کہ وہ کیوں اس طرح ملتی تھی. وہ بنیادی طور پہ جی, اب آپ سن لیجئے گا, وہ بنیادی طور پہ نا انہوں نے ایک کمپنی تھی جو بناتی تھی, اس نے بنانی بند کر دی کہ اسے وارا نہیں کھاتی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. وارا کیا ہے کہ اس کو وارا تو کھاتی ہے, ہینڈل والیوم کون ہینڈل کرے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا پھر بکتی کیسے تھی. انڈیا سے سمگل ہوتی تھی. اوکے, میں نے کہا انڈیا سے سمگل ہو کے وہ 50 پیسے کی بک رہی تھی اور آپ لوگوں نے 1 روپے کی کر دی. ٹھیک ہے, آپ کو شرم نہیں آ رہی یہ بات کرتے ہوئے؟ ڈبل کر دی قیمت, پرسنٹیج میں دیکھیں اربوں روپے نہیں, سمگل پرائز کی بھی ڈبل کر دی. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ایک تو آپ سمگلنگ مان رہے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کو یہ بات کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آ رہی؟ کوئی حیا, وہ شیخ اپنا خواجہ آصف, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. میں نے کہا آپ وہ مائنڈ سیٹ ہیں, آپ وہ مینٹیلٹی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دوائی آ گئی, یار یہ میڈیکل سٹور والا بڑا الو کا پٹھا ہے یار, اس نے اتنی مہنگی کر دی ہے, اچھا پیشنٹ کے بل کے اندر ڈال دو. آپ وہ مائنڈ سیٹ جی. کمرشل ہاسپٹل چلا چلا کے آپ کی مت ماری گئی ہوئی ہے. آپ کی ہیلتھ منسٹر سے لے کے اور صوبائی ہیلتھ منسٹر سے لے کے وفاقی ہیلتھ منسٹر تک سارے کمرشل ہیں, سارے کمرشل ہیں اور کمرشل ہاسپٹل چلاتے ہیں. وہاں پہ کسائیوں کی طرح لوگوں پہ چھڑیاں پھیرتے ہیں. فلاحی ریاست کا تصور کسی نے نہیں پڑھا. ریاست ہوتی ہے, وہ بزنس نہیں کرتی. ریاست جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے بہترین ڈیل ارن کرتی ہے. آپ 263% اضافہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے مافیا کی کمر توڑ دی. آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات کرتے ہوئے؟ فٹائی منہ تو یار, ریاست امپورٹ کا کھول دے. نہیں, اس نے لوکل مینوفیکچرر نے بنانی بند کر دی نا. سمگل ہو کے اگر 50 کی بک رہی ہے نا, تو اگر امپورٹ ہوگی نا لیگلی, تو وہ گولی میکسیمم 35 سے 40 پیسے کی بکی, شاید اس سے بھی کم. آفیشیل رستے سے آ رہی ہوگی نا, آفیشیل رستے سے آئے گی نا, کھول دیں اس کو. آپ اس کے اوپر ڈیوٹی ہٹا دیں. یہ کیا ہوا کہ آپ نے گولی جو ہے وہ 1 روپے کی کر دی. ٹھیک ہے نا, جواز بھی, اور پھر اس کے جواز دینے مارکیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے نا, ایک تو وہ کیا ہے, ایک تو خواب لیے پھرتے ہو ہاتھوں میں, اور دوسرے تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر بھلا کی ہوا جی, موصوف نے اپنی گردن فوری طور پہ پلیٹ میں گھسا دی اور دبا دب کھانا شروع کر دیا. IMF والی خبر کو کیوں نہیں لفٹ کرا رہے؟ کیا ہے دادا جی, اجلاس ہو رہا ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, ولاگ کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں. لو نہیں, میں نے آپ کو پوری طرح ڈیٹیل میں نہیں بتایا. دیکھو بھائی جان, دسمبر تک یہ جو آپ کی پراپرٹی کے اندر جو انویسٹمنٹ کی اجازت ڈیوٹی فری نہیں پوچھا جائے گا. یہ سب کل. اس کے بعد IMF کی طرف سے مذاکرات, IMF کے مذاکرات میں جانے کے لیے 30% بجلی مہنگی. دادا جی, دنیا کی مہنگی ترین بجلی پاکستانیوں کو دی جا رہی ہے. 30% مزید اضافہ. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3, وابڈا کے چیئرمین کا بیان ہے, اچھا چھپا ہوا ہے, میں نے پتہ نہیں پڑھا ہے کسی جگہ پہ. انہوں نے کہا کہ وہ جو 4 سسٹرز تھیں, 4 سسٹرز سمجھتے ہو نا, 4 کمپنیاں جو RLNG سے بجلی بنانے کی ہم نے لگائی تھیں, یہ بلو کی اور یہ سارا جنگ وغیرہ. جی, ٹھیک ہے نا, یہ 4 سسٹر جو تھیں, اگر ہمیں چلانے کی اجازت دی جاتی تو ہم سستی بجلی فراہم کر سکتے تھے. اب نہیں. وہ بات کہ اب بھی نہیں ہے اجازت نا ان کو چلانے کی, کیونکہ حکومتی وزراء جو ہیں ان کے فرنس آئل کے پاور سٹیشن ہے, تو وہ چل رہے ہیں مہنگے ترین, ان پہ 32 روپے بجلی بنتی ہے. آپ دیکھو نا, ایک طرف بجلی مہنگی ہو رہی ہے, دوسری طرف خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. یار 2200 ارب روپے سے خسارہ کراس کر چکا ہے. جب آپ نے بجلی مہنگی کر لی ہے تو پھر خسارہ کیوں بڑھے؟ لاجیکل بات ہے. جب آپ نے بجلی مہنگی کر لی تو خسارہ کیوں بڑھے؟
کیونکہ آپ 32 روپے یونٹ والی بجلی خریدتے ہو اور وہ سبسڈائز کر کے بیچتے ہو, خسارہ بھی بڑھتا ہے اور بجلی کے پرائسز بھی بڑھتے ہیں. کوئی ایک چیز بتاؤ نا یار, زرداری کیا کرتا تھا کہ چلو جی فرنس آئل کی بجلی بڑھ رہی ہے نا, لوگوں کے لیے ریٹ نہیں بڑھانا, خسارہ بڑھتا ہے بڑھنے دو, ٹھیک ہے. یہی نواز شریف کرتا تھا پہلے, جب تک وہ 4 سسٹرز نہیں لگے, 4 سسٹرز والے پلانٹ نہیں لگے, اس وقت تک یہی ہوتا تھا نا, وہ حرام طریقہ کہ لوگوں کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھانی, ٹھیک ہے. ادھر سے آپ خسارہ اس سے ڈبل کر گئے ہو, ٹرپل کر گئے ہو جی, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا رہے ہو. کوئی شرم نہیں آتی, یہ سائنس کیا ہے, کوئی حیا نہیں آتی, اتنی لوٹ مار کر رہے ہو, اتنی لوٹ مار کر رہے ہو. دادا جی آئی ایم ایف کے مذاکرات کی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے 6 ارب ڈالر کی منظوری ہوئی تھی اور پاکستان کو اب تک آئی ایم ایف سے 2 قسطوں میں 1 ارب 44 کروڑ ڈالر مل چکے ہیں. دادا جی 1 ارب 44 کروڑ سے 6 ارب ڈالر تک جاتے جاتے ریاست گھٹنوں پہ نہیں آ جائے گی؟ بجلی مہنگی, گیس مہنگی, یہ مہنگی جائے گی نہیں, آ چکی ہے, ہیز بین ڈن. لو اب تو لیٹنے کا منظر ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ جب نااہل شخص کو آپ مذاکرات پہ بٹھائیں گے, نااہل آدمی کو جس کو گالیاں بکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. ایف اے ٹی ایف میں ہم کیوں پھنسے؟ کیوں بتائیے؟ کیونکہ جب ہمارا پرائم منسٹر ہر فورم پہ جا کے یہ کہتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے وہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, میرے آنے سے پہلے وہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, میرے آنے سے پہلے وہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, تو وہ کہیں گے اچھا آئیو ادھر, ٹھیک ہے نا جی. یہ بکواس کرتا پھر رہا ہے نا ہر فورم کے اوپر کہ میرے آنے سے پہلے یہاں پہ بڑی منی لانڈرنگ ہوتی تھی, انہوں نے کہا آئیو پھر ادھر, اپنے ہاتھ سے تباہی مچائی. اچھا دوسری بات, ایک اور بات یار, وہ فیڈ بیک تو وقت ہو گیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پکڑے جانے کا بھی وقت ہو. اچھا جی, خبر سن. جی بتائیے. پرائم منسٹر آپٹمسٹک اباؤٹ ٹورزم پراسپیکٹس. اس میں پکڑے جانے کی بات کہاں سے؟ ناردرن ایریا ٹورزم پراسپیکٹس. بس ٹھیک ہے. میسیجز ناظرین اکرام آپ کے شامل کر رہا ہوں. آصف رضا کہتے ہیں دادا جی تمام پرائیویٹ سکولز نے سٹاف تو بالکل فارغ کر دیا, 20 اساتذہ کا کام 5 سے لے رہے ہیں اور فیس پوری وصول کر کے لمبی دیہڑی. جی بالکل جی, اس کرائسس کے اندر جی بہت سارے لوگوں نے لمبی دیہڑیاں لگائی ہیں, امیر ہوئے ہیں. اس کرائسس کے اندر جی بہت سارے لوگوں کی بڑی لمبی دیہڑیاں لگی ہیں, اور جن کی دیہڑیاں لگی ہیں آپ ان کی اپلائیڈ فار نمبر کی گاڑیاں اس وقت سڑکوں پہ گھومتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہی ہوتا ہے جی جب لوٹ مار ہوتی ہے, اور اس لوٹ مار میں سے لوگ جب اس طرح کی لوٹ مار کرتے ہیں تو پھر اب حکومت کے ہاتھ میں تو یہ بات آ گئی نا کہ گاڑیاں بڑی بک رہی ہیں. گاڑیاں وہ لوگ لے رہے ہیں جنہوں نے 2 نمبری کر کے مال بنایا ہے. جس طرح یہ آپ اسکول والی بات کر رہے ہیں, کتنے دکھ کی بات ہے. وہ جو سینکڑوں اساتذہ فارغ ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد کے اندر اساتذہ فارغ کی ہیں ان پرائیویٹ اسکول والوں نے, جی ٹھیک ہے. اور اب ان کی جگہ کون سے رکھ رہے ہیں؟ وزٹنگ فیکلٹی. جی ویجرز کے حساب سے. یہ تو لوگوں کو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ سوٹ کیا ہے کرونا بہت سارے لوگوں کو. اور مطلب کہ میرے جاننے والوں میں سے لوگوں نے اربوں کی دیہڑی لگائی. جی اب وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا ایشو سارا سال ہی چلتا رہے, جو کہ ظاہر ممکن نہیں ہے. دادا جی آپ کو ایک شغل والی بات بتاؤں, کیمرے کے پیچھے سے ہیری سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ اتنے منٹ رہ گئے یا پروگرام ختم کر دیں. اسی بھلائی دی گل سننی نہیں, ایک بندے نے نیچے آ کے کمنٹ لکھا پہلے ہیری نو چکو. ظاہر لوگوں کو دورانیے پہ اعتراضات جن کو ہیں ان کو تو ہیں. نیکسٹ میسج کاشف منہاز کا کہتے ہیں دادا جی ایک جغرافیہ کا سوال. یہ گلگت بلتستان جس پر حزب اختلاف کے رہنماؤں کو بریفنگ دی گئی ہے شمالی علاقے ہی کہلاتے ہیں نا, جہاں وہ ایس سی سی پی والا سیر کو گیا تھا. ہاں جی وہی شمالی علاقہ جات کہلاتے ہیں. تو ہم کیا سمجھے کہ یہ بھی سیر پہ جا رہے ہیں؟ جائیں تبھی تو یہ بولیں گے. ویسے تو یہ تنیاں پی کے بیٹھے ہوئے, لیکن وہ بھجوا دیا نا اس کو اپنا شہباز شریف کو گرفتار کر کے. جی وہ تو گیا, ٹھیک ہے نا, شمالی علاقہ جات کی سیر کو بھجوا دیا گیا نا ان کو. جی زاہد اقبال چودھری کہتے ہیں دادا جی ایف بی آر ایک ایسا سرویلنس کا گیجٹ انسٹال کرنے جا رہا ہے 30 مختلف مینوفیکچرنگ کے شعبوں پر. ہاں وہ بس انہی پہ کر سکتے ہیں جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں نا, ان کی مزید گچی میں روڑ سکتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے قابل عمل منصوبہ ہوگا یا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر یہ ٹیکس آٹومیٹڈ ہو جائے نا تو ایف بی آر کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے پیٹوں والے کرپٹ جو ہیں ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے. $1400 فیس ہے ایک بچے کے اسکول میں, ان کے 3-3 4-4 بچے پڑھ رہے ہیں اس اسکول کے اندر یا ان سکولوں کے اندر, تو ان کا اپنا کاروبار بند ہوتا ہے. وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں وہ آٹومیٹڈ سسٹم تھا ایک ان کی کلیئرنس کا,
کنٹینرز کی کلیئرنس کا کراچی میں تھا نا, کیا نام تھا اس کا, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ چلنے دیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, مینول کر دیا. میرے ایک جاننے والے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں, بزنس مین ہیں, وہ کہتے ہیں اگر صرف پاکستان کراچی پورٹ کو پراپرلی ہینڈل کر لے, اور وہاں پہ جو ایف بی آر کے لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں, ٹیکس حکام جو لوٹ مار کر رہے ہیں, ٹیکس حکام ایک ہی بات ہو گئی, اور جو انڈر انوائسنگ کا دور دھورا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ افغانی نہیں کہا رہے, وہ ہم کہا رہے ہیں. قطعاً اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی افغانیوں کے توا لگا رہے ہیں, وہ تو مظلوم ہے بیچارے, ان کا تو مال چوری کر دیا جاتا. میں نے کہا کہ افغانیوں کا مال چوری کرتا, جی وہاں سے آتا ہے کنٹینر. مزے کی بات آپ کو بتائیں, جی بتائیے. سکینر ہمیں ڈونیشن کے طور پہ چائنا, جرمنی, فرانس سے ملے ہوئے, ہم نے انسٹال نہیں ہونے دیے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اسکینر اگر نہیں ہے تو پھر مینولی کھولا جاتا ہے, مینولی کھول کے اس کو چیک کیا جاتا ہے, اس میں سے دھڑا دھڑ چوری کی جاتی ہے. اگر کوئی شور ڈال دے تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مال پکڑ کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے. اور افغانی بیچارے, ان کی کوئی سنوائی ہی کوئی نہیں, ان کی کوئی سنوائی ہی کوئی نہیں. اپنے کسی یار دوست کا مال نکالنا ہو, ان سے پیسے پکڑے ہوں, تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں ڈال کے نکال دیا جاتا ہے. یار اتنی بڑی اندھی مچی ہوئی ہے یار وہاں پہ, اور کئی دہائیوں سے وہاں پہ اپریزر اپوائنٹڈ ہے, اپنی پروموشنز فورگو کر چکے ہوئے. اور وہاں پہ جو ایک اپریزر ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی فیملی پاکستان میں ہے ہی نہیں. اچھا, باہر رکھے ہوئے بچے, دبئی میں بچے رکھے ہوئے, اور دبئی میں رہائش کا, رہنا, بچے پڑھانا خیری میری خرچہ ہے. اور ہر وقت اس کی ٹکٹ جو ہے نا دبئی کی, وہ ریڈی ہوتی ہے, اس کے بٹوے میں ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت میں نے یہاں سے نکل جانا. ریاست مدینہ دادا جی, حلال طریقے سے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا صرف کراچی پورٹ کو ایمانداری سے, اور مینیج کوئی بندہ نہ کرے, آٹومیٹڈ کر, ٹھیک ہے, جہاں سے کنٹینر چلا ہے وہاں سے ڈیٹا آئے, اس میں یہ کچھ ہے, اس کے مطابق ٹیکسیشن ہو, بند کا بند سکینر سے گزرے, اندر چلا جائے. ٹھیک ہے, سکینر ہم نے نہ کسی بندرگاہ پہ انسٹال کیا ہے, حالانکہ ڈونیشن آ گئی لپیٹ کے سائڈ پہ رکھے ہوئے. اور لاہور کی ایئرپورٹ پہ میں اس دن گیا ہوں یار, وہاں پہ بھی سائڈ پہ سکینر پڑا ہے, ٹائم ختم ہو گیا. اور ہر جو کنٹینر ہے اس کا ہر ڈبہ کھول کے دیکھتے ہیں, اور اس میں سے 3 سے 7% مال جو ہے وہ چوری کرتے ہیں. کر لو کی کرنا جی, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں اس ملک سے ایکسپورٹ ہو, کیسے ہو یار, اس طرح کے مگرمچھ بیٹھے ہوئے نہیں ہونے دیتے, سینہ زوری کے ساتھ. اور میں جب یہ حالات دیکھتا ہوں تو مجھے افریقہ کی ناکام ریاستیں جہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے کئی دہائیوں سے, وہ مناظر سامنے آ جاتا ہے. لوگوں نے ہمیں سکینر دیے ہوئے, ہم انسٹال نہیں کرتے, کر رہے. سول ایویشن سوئی ہوئی ہے, اور سول ایویشن کی کیپیسٹی کا لیول آپ چیک کریں یار, اس کو پراپر اپنے پائلٹ کی لسٹ بنانے کا طریقہ نہیں آتا یار. باقی تو باتیں بھول جائیں آپ, ٹھیک ہے, بس ونڈ اپ کر. اور صرف وہ جو پائلٹ بیچارے رگڑے گئے ہیں نا, وہ اس وجہ سے رگڑے گئے ہیں کہ سول ایویشن کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو لسٹ ہی پراپرلی بنانی نہیں آئی. اور کچھ لوگوں کا مستقبل تاریخ, کچھ لوگوں کا کیا پوری پی آئی اے اڑا کے رکھ دی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے بارے میں کہنا کچھ نہیں. ورجن اٹلانٹک بڑی نہیں, وہ جدھر سے آتے ہیں اور وہ حاضر سروس ہی ہو کے آگے بڑا جوان ہو جاتے ہیں. اے ادا تیرا, اے میرا, اے میرا, اے میرے پھوپھی دے پتر دا, اے میرے پتر دا, اے میرے چاچے دا, اے فلانے دا. وہ اس طرح بانٹتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا تھا وہ جو چیز ونڈی کی ہوتی تھی, میرا بھی دیو, میری بہن دا بھی دیو, وہ سارے لے کے جاتے. ونڈی کی چیز ہے, اس لیے ان کے بارے میں ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, کہنا بھی نہیں چاہیے. اپنی جان ہر کسی کو عزیز ہونی چاہیے, لہٰذا فوری طور پہ پروگرام کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین اکرام, یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.